अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खालिक और मालिक की बेहद तारीफ़ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया सलात और सलाम के बाद काबिल सद एहतराम मुसलमान बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, अजीज़ों और मुस्तफ़ाई अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन व सामीन को ये माह करीम, ये माह मुबारक, ये शहर अज़ीम रमज़ान करीम मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में आज पहला रोज़ा शुरू हो रहा है। तरावी के बाद हम बैठे हैं तो ये ख्याल किया कि ख़ुद जो तलावत करते हैं तो आज तलावत इस तरह की जाए कि तलावत भी हो जाए और इसका तर्जुमा भी साथ साथ पढ़ लिया जाए। तो ये तर्जुमा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये मेरे शायख़ तरबियत उस्ताज़ुल मुकर्रम मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया का किया हुआ तर्जुमा है। हज़रत क़िबला शाह साहब ज़ुबान व बयान के खूबसूरत लिखने वाले हैं और अरबी, फ़ारसी और उर्दू की जो लताफ़त और नज़ाकत और बलागत और फसाहत है उस पर मुकम्मल अबूर रखते हैं। और इस सब से बढ़कर जो उनके जज्बों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाशनी और हलावत और मिठास घुली हुई है और उनका कलम जिस तरह कौसर व तस्नीम से धुलकर लफ्ज़ पाशी करता है और फूल फूल लफ्ज़ सफ़ाए किरतास पर मुंतकिल करता है, वो भी पढ़ने और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। ये तर्जुमा एक तरह का तफसीरी तर्जुमा आप कह सकते हैं और अल्फाज के मफ़ाहीम को खोलते हुए हज़रत क़िबला शाह साहब उम्महात जो कुतुब हैं तफसीर की, उनके मानी और मफ़ाहीम और मतालिब और तफसीर को वो अपने तर्जुमे में समो देते हैं। और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बयां होता है तो वहाँ उनका उसलूब और पैराए इज़हार देखने के लायक होता है और जी चाहता है कि उस कलम को इंसान तसव्वुर से चूमता चले और फिर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुनीर पर नाज़िल होने वाली इस किताब का तर्जुमा पढ़कर अपने ईमान को मजबूत तर करने का एहतमाम करे। नाज़रीन, आइए आप भी और मैं भी इस माह करीम में हर रोज़ एक पारा पढ़ेंगे और समात करेंगे, मगर इसमें काश मैं भी आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ रहें और हमारा तसव्वुर सदियों के दरीचों से दूर परे झांकते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियारे नूर और असर मुनव्वर में पहुँच जाए और हम तसव्वुर में कान सुनते हैं किसी की मीठी मीठी गुफ्तगू। सरकार रहमत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौरे नूर में अपने आंखें झुकाए और समातों के कशकौल बिछाए वहाँ चलें। हम जो आज पढ़ रहे हैं क्या हमारे ईमानों की ताजगी के लिए ये तसव्वुर काफ़ी और दिल खुशकुन नहीं कि ये वो लहजा है, ये वो सौत व आहंग है जो सबसे पहले अल्लाह के कलाम को हमारे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लम्हाए नूर से अदा किया था।
تو کیوں نہ ہماری نگاہیں بھی سجدہ ریز رہیں، ہماری سماعتیں بھی جھکی اور بچھی رہیں، اور ہم اس کلام کو اس طرح پڑھیں کہ لفظ لفظ کو پہلے اپنے تصور کے ہونٹوں سے چومیں اور پھر اپنی زبان سے ادا کریں۔ اس لیے چومیں کہ یہ وہ لفظ وہ ہیں، کلام تو اللہ کا ہے مگر لہجہ میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کلام تو یہ رب کا ہے مگر یہ صوت و آہنگ یہ سب سے پہلے جس سے کائنات کی سماعتیں آشنا ہوئی تھیں وہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ نور تھا۔ قرآن تو جبریل امین رب کا پیغام لے کر غار حرا میں حاضر بارگاہ نبوت ہوئے تھے، مگر جہان والوں نے جب رب کے کلام سے تعارف حاصل کیا، جہان والوں نے جب رب کے کلام کو سنا تو وہ آواز اور وہ صدا، وہ لب و لہجہ وہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا۔ یہ میں نے اس لیے آغازی میں آپ سے عرض کر دیا کہ ہمارا یہ مراقبہ محبت یہ قائم رہے، اور شاہ جی قبلہ نے ترجمہ کرتے ہوئے جگہ جگہ جا بجا ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ قرآن حکیم اسی کے دامن میں کچھ پھول ڈالتا ہے جو ادب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر اس پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے آج پہلا روزہ ہم رکھنے جائیں گے، پہلی شب ہے رمضان کریم کی، اور پہلا ہی پارہ ہے، سماعت کی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں اور سماعت بھی کرتے ہیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ میرے والدین کی بخشش کی دعا کیجئے، میں آپ کے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو تادیر عزت و آبرو کے ساتھ ان کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ میں سے کوئی بھی فوت ہوا ہے ان کو اگلے جہان میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی توجہات کے سائے میں رکھے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں والے مہربان اللہ کے نام سے شروع۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمتوں والا مہربان۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا ہمیں سیدھی راہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی، نہ ان کی جن پر غضب فرمایا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہ رحمان و مہربان کے اسم کے ساتھ شروع۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ڈر جانے والوں کو اس سے ضرور ہدایت ملتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایسے لوگ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے رہتے ہیں اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور مان جاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور اسے بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح بھی پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک ایسے لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے برابر ہے آپ کا انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے ہوتے نہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سوچتے تو ہیں ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں مرض ہے سو بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ ڈالو زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو حقیقت میں وہی فسادی ہیں لیکن وہ خود محسوس تک نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے محبت والے ایمان لائے، کہتے ہیں ایمان لائے ہم جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف، سن رکھو بلا شبہ وہی بیوقوف ہے لیکن نادانی مچا رکھی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم پکے تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایسے ہی مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بدلہ دیتا ہے ان کے مذاق کا اور ڈھیل دے دیتا ہے، یوں وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی ہیں وہ جنہوں نے خریدا ہدایت کے بدلے گمراہی کو تو ان کے دھندے نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس شخص کی مثال دی جائے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو جگمگا دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ دیکھ نہ پاتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں کہ وہ باز آنے والے نہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یا یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش برسے جس میں اندھیرے گرج اور چمک ہو، رکھ لیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے سبب موت سے ڈرتے ہوئے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ہے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بجلی چھینے لیتی ہے ان کی نگاہیں، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے اس میں، اور جب چھا گیا اندھیرا ان پر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی شنوائی اور بینائی چھین ہی لیتا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت اپنے رب کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس کے سبب پھلوں سے تمہارا رزق پیدا کیا،
تو اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک، اور تم جانتے ہی ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو اس کے لائق کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم نے کرنا بھی کیا ہے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دیجیے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے ملے گا پکار اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہی ہمیں دیا جا چکا ہے، ہو بہو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ بے شک اللہ قابل شرم قرار نہیں دیتا اسے کہ بیان کی جائے مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی۔ ہاں تو ایمان والے خوب جانتے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، تو سنو گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور بہتوں کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وہ گمراہی میں نہیں چھوڑے رکھتا مگر انہی کو جو فاسق ہوں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد پختہ کر لینے کے بعد اور کاٹتے ہیں جسے ملانے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور زمین میں فساد ڈالتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دے گا، تمہیں پھر زندہ کرے گا تمہیں، پھر تم اسی کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ زمین میں ہے، پھر توجہ کی آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور خوب جاننے والا ہے ہر اسے جو شے ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں نائب مقرر کرنے والا ہوں، وہ عرض کرنے لگے کیا اس میں آپ ایسے کو خلیفہ بناؤ گے جو فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سکھا دیے اللہ نے آدم کو سب نام سارے کے سارے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، فرمایا اب ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح نام ان کے اگر سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ عرض کرنے لگے تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا مگر جتنا تو ہمیں سکھا دے، یہ تو بس تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، سب کو زیر حکم رکھنے والا۔
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا آدم تم بتا دو انہیں سب کے نام. تو جب بتا دیے انہیں سب کے نام فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں خوب جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کے اور خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ کو نہ ہوئے سوا ابلیس کے. وہ انکاری ہوا اور تکبر کیا اس نے اور کافر ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں پرسکون رہو اور کھاتے رہو اس سے دونوں بے کھٹک جہاں چاہو اور قریب نہ جانا اس درخت کے ورنہ اپنا حق تلف کرنے والوں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے لغزش میں جا ڈالا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. اور ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ تم باس باس کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں ٹھکانا اور رہن سہن ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ خاص کلمے پھر اللہ نے اس پر توجہ برحمت فرمائی بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے تو ایسا شخص جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی تو اسے نہ اپنا خوف ہوگا اور نہ وہ اپنوں کے بارے میں غمگین ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار وهم فیہا خالدون. پچھلی آیت کا ترجمہ پھر سماعت کیجیے. شاہ صاحب کا انداز نور ملاحظہ ہو. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت آئے تو ایسا شخص جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہوگی تو اسے نہ اپنا خوف ہوگا اور نہ وہ اپنوں کے بارے میں غمگین ہوگا. نہ اپنا خوف ہوگا اور نہ وہ اپنوں کے بارے میں غمگین ہوگا. سبحان اللہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو منکر حق ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے اولاد یعقوب یاد کرتے رہو میری اس خاص نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کر دوں گا اور مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اور ایمان لاؤ اس پر جسے میں نے اتارا تصدیق کرنے والا ہے اس سچائی کا جو تمہارے پاس ہے. ایمان کی بجائے اس کے منکر ہونے میں آگے آگے نہ رہو اور میری آیتوں کا بے حقیقت عوض پر دھندا نہ کرو اور چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور نہ چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم بڑے مزے سے کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اور مددگار بناؤ اپنا صبر اور نماز کو، بلا شبہ یہ ایک بھاری سا کام ہے، مگر فرما بردار دل رکھنے والوں پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہوں کہ انہیں بہرحال اپنے رب سے ملنا ہے اور یقیناً ان سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں میں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے گا کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ قبول کی جائے گی سفارش عامہ کسی سے، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو، اور ان حالات میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یہ بھی یاد کرو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، پھر بچایا ہم نے تمہیں اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے اور موسیٰ نے باہم 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم تھے کہ اس کے بعد بھی بچڑے کے پیچھے جا پڑے، اور وہ بھی اس حال میں کہ تم شرک کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ بس ہم نے تم سے درگزر کیا، یہ کچھ ہونے کے بعد بھی ممکن ہے تم شکر کی روش اختیار کر لو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد میں رکھو جب ہم نے کسی کی وجہ سے موسیٰ کو کتاب اور معجزے دیے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اور یاد میں رکھو جب ہم نے کسی کی وجہ سے اور یاد میں رکھو جب ہم نے کسی کی وجہ سے موسیٰ کو کتاب اور معجزے دیے تاکہ تم صحیح راہ کے پانے والے ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی جب ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، سو توبہ کرو اپنے خالق کے حضور ایسے کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بس اس نے تم پر رجوع رحمت فرمایا، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم کہہ اٹھے تھے، اے موسیٰ، ہم تو آپ کو اس وقت تک مانتے ہی نہیں یہاں تک کہ دیکھ نہ لے اللہ کو دھوم سے، اور وہ بھی ہجوم میں، تو پکڑ لیا تمہیں کڑکتی بجلی نے۔ اب ذرا تم اس میں غور کر سکتے ہو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔
پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد زندگی دے کر اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے بادلوں کو تم پر سایہ فگن کیا اور تم پر خاص اپنی جناب سے من اور سلوہ نازل کیا. کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہیں ہمارا کیا نقصان کرنا تھا، لگے رہے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ یادگار واقعہ جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس سے بے دریغ جہاں سے چاہو، اور دروازہ سے داخل ہو سجدہ کرتے اور کہتے جاؤ معافی ہو معافی ہو، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور بلا توقف احسان کرنے والوں کو تو اور زیادہ دیں گے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تاریکیوں کے خوگر لوگوں نے تو بات ہی بدل ڈالی، جو کہا گیا تھا اس کی بجائے کچھ اور ہی کہتے رہے، تو ہم نے ایسے ظالم لوگوں پر آسمان سے رسوا کر دینے والا عذاب نازل کیا. یہ بدل تھا اس کا جو وہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور یاد میں لاؤ جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا مارو ذرا اپنے ہاتھ والا ڈنڈا پتھر پر، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھات، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم سے صبر نہیں ہو سکے گا ایک ہی نوعیت کے کھانے پر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیے کہ نکال پھینکے ہمارے لیے زمین کی پیداوار سے کچھ ساگ واگ، ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا تم ادنا کو اعلیٰ کے بدلے مانگنے پر تل گئے ہو؟ اتر پڑو شہر میں، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے. یوں ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے. اس سے زیادہ وہ کیا نافرمان ہوتے اور حد سے بڑھتے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو نام کی حد تک مومن ہوئے. کس آیت کے ترجمے میں اور اس کی تفسیر میں بھی بعض لوگوں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے. حضرت مفسر قرآن سید ریاض حسین صاحب نے ترجمے ہی میں ان تمام اشکالات کو دور فرما دیا ہے جو اس آیت کو پڑھ کے ترجمے کو پڑھ کر اس کی تفسیر کو جان کر لوگ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں. ترجمہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو نام کی حد تک مومن ہوئے، اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ستارہ پرست کوئی بھی ہو جو ایمان واقعتاً لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اچھے عمل کیے، ان میں سے ہر ایک کا اجر اللہ کے پاس ہے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ اور تم پر طور کو بلند کر دیا، پکڑ لو جو ہم نے دیا تم کو مضبوط، اور یاد کرتے رہو اس خاص بات کو جو اس میں ہے، تم اس طرح پرہیزگار بن سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلك ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کر دی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو جاتا اور اس کی رحمت تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں اپنے ان لوگوں کا علم ہی ہے جنہوں نے سرکشی دکھائی ہفتہ والے دن، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے پھر ہم نے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور تقوی داروں کے لیے میٹھی نصیحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا ہم سے آپ مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا موسیٰ نے میں پناہ میں رہوں اللہ کی اس سے کہ میں بے سلیقہ لوگوں میں گنا جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، بولے اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ دیکھیے کہ وہ بتائے ہمیں کہ وہ کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ بچیا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں سمجھو، تو اب تو کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انتظار فرمائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہا انہوں نے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بتا دے ہمیں اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے، رنگت اس کی دل میں کھبنے والی اور دیکھنے والوں کو خوش آنے والی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، کہنے لگے دعا کیجئے ہمارے لیے پروردگار سے کہ ہمارے لیے وضاحت سے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہے، اس لیے کہ گایوں میں وہ کچھ مشتبہ سی ہو گئی ہے ہم پر، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم کسی نتیجہ پر پہنچ جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، موسیٰ بولے اللہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے جس نے محنت نہیں اٹھائی زمین میں ہل جوتنے کی اور نہ ہی سینچا کھیت کو، ہر طرح سے صحیح سالم، کوئی داغ نہیں اس میں۔ سب بولے اب کے لائے نہ ٹھیک ٹھیک پتا، پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، حالانکہ ایسے کرنے والے وہ تھے نہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد میں لاؤ اس واقعہ کو جب تم قتل کر بیٹھے ایک جان کو، سو الزام دھرنے لگ گئے ایک دوسرے پر اس میں، اور اللہ تھا ظاہر کر دینے والا اسے جسے تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بس حکم دیا ہم نے کہ مارو اسے اس گائے کا ایک ٹکڑا، یوں ہی اللہ مردوں کو زندگی بخش دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے
تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہو گئے ہوں، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر سخت، حالانکہ بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کئی ایسے بھی ان میں ہوتے ہیں جو پھٹے تو ان سے پانی نکلے. اور یقین جانو ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ خوف الہی سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں رہتا. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تم پر یقین کر لیا کریں گے؟ ان میں تو ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس میں جان بوجھ کر رد و بدل کر دیتا تھا، اور سب کچھ وہ دانستہ کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم تو ایمان والے ہو گئے، اور جب خلوت جمتی بعضوں کی بعضوں کے ساتھ سمجھاتے ایک دوسرے کو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے وہ مومنوں کو تم کیوں بتاتے ہو؟ اس سے تو وہ تمہارے رب کے ہاں دلیل قائم کر لیں گے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. کیا وہ جانتے سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چھپا کر کیا رکھتے ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. اور ان میں سے جو بے پڑھے ہیں کتاب سے انہیں آگاہی ہی نہیں، اور ان میں سے جو بے پڑھے ہیں کتاب سے انہیں آگاہی ہی نہیں، ان کی تعلیم تو جھوٹی آرزویں ہیں، وہ تو محض قیاس مستیوں میں مبتلا رہتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. ہاں تو مر جائیں وہ جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مقصود صرف قلیل سی پونجی کا دھندا ہے. باعث ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا، وہ اور بربادی کا باعث ہے جو کچھ انہوں نے اس سے کمایا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے بھی نہیں سوائے چند دنوں کے. محبوب پوچھئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں فرمائے گا، یا پھر یوں ہی الٹی سیدھی باتیں بغیر دلیل و علم کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. بھلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہاں جس نے برائی کمائی اور اس کی خطا نے اسے گھیر لیا تو جہنم والے یہی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رہتے بھی اسی میں ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے یعقوب کی اولاد سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور اچھا
انہیں ہی کہنا جو محبت والے ہوں، اور نماز قائم رکھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر تم سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب ان چیزوں سے پھر گئے اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ نہ بہانا ایک دوسرے کے خون اور نہ نکالنا اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں میں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم ایسے لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکال دیتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے مددگار بنے پھرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو ان کے معاملے میں فدیوں کا لین دین کر لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا جزا ہو سکتی ہے تم میں سے ایسا کرنے والوں کی، سوائے اس کے کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اٹھاتے ہیں اور روز قیامت تو انہیں سخت عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مول پر دنیا کی زندگی خرید رکھی ہے، تو تخفیف نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور ان کے بعد مسلسل بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں اور مدد کی ان کی روح قدس کے ساتھ۔ کیا ایسے نہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آئی، تو تم بڑائی مارنے لگ گئے، ایک فریق کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کو قتل ہی کرنے لگ گئے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ کہنے لگے ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کا پردہ ڈال دیا ہے، تو کم ہی اب ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگتے تھے، لیکن جب ان کے پاس پہنچ گیا جس وسیلہ فتح کو وہ پہچانتے تھے تو اس سے منکر ہی ہو گئے، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا ہے، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں بغاوت کی راہ چلتے ہوئے اس عظیم چیز کا جسے اللہ نے نازل کیا
کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے، سو ایسے لوگ غضب پر غضب کے ساتھ لوٹے اور کافروں کے لیے بڑا ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب انہیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ نے جو بھی نازل کیا ہو اس پر ایمان لے آؤ، کہتے ہیں جو ہم پر اترا اسے تو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہو اس سے وہ منکر ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ سمجھائی گئی بات ہی حق ہے، اور اس سے تصدیق بھی ہوئی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ان کے دعوی ایمان کا جواب تو یہ ہے کہ آپ فرمائیں اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے اگر تم ایمان والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس تشریف لائے موسیٰ بڑی واضح دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی اس کے بعد تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اس حال میں کہ ہم نے بلند کیا ہوا تھا تم پر طور کو، کہا مضبوط تھام لو جو ہم نے دیا تم کو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا ہے اور ہم نہیں مانتے اس کو۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا کس طرح جذب ہو چکا تھا۔ محبوب فرماؤ کتنا برا ہے جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم ایسے ہی مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ فرمائیے اگر تمہارے ہی لیے ہے دار آخرت اللہ کے پاس خالص تمام لوگوں کے سوا تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ اس کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کبھی بھی، اس کا سبب وہی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اندھیر بچانے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آپ ضرور ہی پائیں گے ان کو سب لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا متوالا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ان میں سے ہر ایک دل سے یہی چاہتا ہے کہ ہزار ہزار سال عمر پائے، حالانکہ اسے بچانے والا نہیں عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرمائیے کون ہے دشمن جبرائیل کا؟ اس نے تو آپ کے دل پر اسے یقیناً اللہ کے اذن ہی سے اتارا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہی ہدایت اور وجہ سرور مومنوں کے لیے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ بھی نہ ماننے والوں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن مدعا رکھنے والی آیتیں نازل کیں، اور کوئی بھی ان سے انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کسی معاہدے کا عہد کیا ایک فریق نے ان میں سے اسے توڑ پھینکا، بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس تشریف فرما ہوئے عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والے اس کی جو ان کے پاس تھا، تو کتاب دیے ہوئے لوگوں میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ پیچھے پڑ گئے شیطانی منتروں کے سلیمان کے دور حکومت میں۔ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر بھی کیا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگ گئے۔ اور وہ بھی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے ہم یقیناً آزمائش ہیں آزمائش، سو کفر میں نہ پڑنا۔ ان دونوں سے سب وہی کچھ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ ضرور پہچاننے والے نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی سوائے اس کے اللہ ہی کی منظوری ہو جائے، اور وہ لوگ ان سے وہ کچھ بھی سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتا اور نفع دینے والا نہ ہوتا۔ وہ انہیں خوب اس بات کا علم تھا جس نے یہ دھندا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی برا ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ بہتر ہوتا جو وہ علم حقیقی سیکھ لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں بہتر ثواب پاتے، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، رائنا مت کہو، کہنا ہی ہو کچھ تو اے ایمان والو رائنا مت کہو، کہنا ہی ہو کچھ تو عرض کرو، نظر میں رکھیے ہمیں اور سنا کرو، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ کافر لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے اہل کتاب سے اور نہ مشرکین سے کہ اتاری جائے تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر، اور اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم کسی آیت کا بعض حصہ منسوخ نہیں کرتے یا پوری ہی آیت کو ترک نہیں کر دیتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اسی کی طرح کی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تو جانتا نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کا کوئی بھی مخالف دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ أَمْ تُرِيدُونَ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ سوال پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، اور وہ شخص جو ایمان کو کفر سے بدل لیتا ہے تو سمجھو کہ یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح کفر کی طرف پھیر دیں۔ یہ حسد ہے ان کے نفسوں کا، بعد اس کے کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو گیا۔ تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان کا بڑا بول کہ ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ ان کی خیالی گپیں ہیں، آپ فرمائیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ اگر سچے ہو۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، ایسوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی رنجیدہ ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے نہیں عیسائی ذرا بھی ہدایت پر، اور عیسائیوں نے کہا یہودی تھوڑے سے بھی مقصودی ہدایت کے حامل نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح نہ جاننے والوں نے بھی انہی کی مثل باتیں کیں۔ تو اللہ ہے جو قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے منع کیا کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرے کہ وہ ویران ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو تو ان میں داخل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جدھر بھی تم رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کا روح رحمت ہوگا۔ سب وسعتوں کا مالک، سب کچھ جانے والا اللہ ہی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، وائے حیرت، پاک ہے وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے، کیا کہے جا رہے ہیں، سب اس کے حضور اطاعت بجا لانے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور وہ لوگ جو کچھ جانتے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دے دیتا۔ ان سے پہلے بھی ان کی باتوں سے ملتی جلتی باتیں لوگ کرتے رہے، ان کے دل ملے ہوئے ہیں، ہم نے تو خوب روشن آیتیں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور آپ سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی، جب تک کہ آپ ان کے خود ساختہ اور عصبیت زدہ مذہب کو نہ مان لیں۔ آپ فرما دیں ہدایت تو یقیناً وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، میرے محبوب کا قول سننے والے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ شاہ صاحب نے تفسیر کو اس میں ساتھ لے لیا ہے۔ سماعت فرمائیے، میرے محبوب کا قول سننے والے، اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ یہاں پہ دیگر ترجمہ نگار یہ ترجمہ ایسے کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ تو اگر ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، تو ترجمہ شاہ صاحب نے بریکٹ میں یہ لکھا ہے میرے محبوب کا قول سننے والے، اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو تجھے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے سوا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر پکا ایمان بھی رکھتے ہیں، اور نقصان اٹھانے والے تو وہی ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہوتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں میں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے گا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہیں لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ قبول کی جائے سفارش عامہ کسی سے، اور نہ مدد کیے جائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ سب میں پورے اترے، فرمایا اب تو میں ضرور ہی بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام۔ آپ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی ہو؟ رب نے فرمایا میرا عہد رہا، لیکن ظالم اس سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے سمٹ آنے کی جگہ اور آغوش امن بنا دیا، اور آگے بڑھو اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے ذمہ سونپ دیا کہ وہ دونوں صاف ستھرا رکھیں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ بجا لانے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قال فمن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے پروردگار کر دے اس شہر کو امن بانٹنے والا اور اس کے رہنے والوں کو عطا فرما نو بنو پھل جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ اور یوم آخرت پر۔ فرمایا پیارے جو کافر ہو اسے بھی اب تھوڑا بہت فائدہ دے ہی دوں گا، پھر بھی ٹھیک نہ ہوا تو کھینچ ڈالوں گا آتشی عذاب میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے کہ ادھر لوٹایا جائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ منظر یاد میں لاؤ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے لگے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، بے شک تو سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پروردگار ہمارے بنا ہمیں اپنا خاص نیاز مند اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت ہو جو تیری بندگی بجا لانے والی ہو، اور ہمیں حج کے طریقوں کا علم بخش اور ہم پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب ہمارے انہی میں سے ایک عظیم رسول اٹھا جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور سکھائے انہیں تقدیر کا راز اور حکمت، اور انہیں صاف ستھرا کرتا ہی رہے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جس نے ابراہیمی طریقے سے رخ پھیرا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت سے ہلاک کر دیا، اور بے شک انہیں تو ہم نے دنیا میں بھی اپنے لیے چن لیا، اور آخرت میں تو وہ مقربین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور جب کہا ان کے پروردگار نے ان سے سر تسلیم خم کر، آپ نے عرض کی سر تسلیم خم کرتا ہوں جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ فوصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم نے اس طریقے کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی، اور یعقوب نے بھی فرمایا اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے اس دین کو، لہذا جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اسلام پر تم ڈٹے رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تم خود تاریخی شہادتوں کے امین ہو۔ وہ کیسا منظر تھا جب یعقوب کے پاس موت نے حاضری دی، آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بولے ہم تو اس ایک الہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کرتے، اور ہم سب تو اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ حضرت قبلہ سید ریاض الصالحین شاہ صاحب نے یہاں بھی اللہ کے پیغمبروں کی عزت و عظمت کا احساس فرمایا ہے، اور ترجمہ میں یہ بات خوب لکھی ہے کہ جب اذا حضر یعقوب الموت، کہ وہ کیسا منظر تھا جب یعقوب کے پاس موت نے حاضری دی، اللہ کے نبی کے پاس موت نے حاضری دی۔ بہت عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی
جو چل بسی اس کے لیے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، اور کتابی بولے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تم ہدایت پالو گے۔ فرمایا کیا کہنا ہے ابراہیمی دین کا، ہر ایک سے جدا، ہر ایک سے الگ، اور وہ تو مشرکوں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہماری طرف، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو سارے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم تو فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اس لیے کہ ہم تو اسی کے لیے اسلام لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ ایمان لائیں ہو بہو اس طرح جس طرح تم اس پر ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو سمجھ لو کہ وہ ضد میں پڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ کہو اختیار کرو خدا داد دین کا رنگ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ فرمائیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحثیں کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اسی کے لیے کر چکے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ فرمائیے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو چل بسی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ کریم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ آج تیرے ماہ کریم کی، ماہ مبارک کی پہلی شب ہے، اور تو نے ہمیں اپنے پاک کلام کی تلاوت کرنے کی اور سماعت کرنے کی، اور بطور خاص ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے ہمارے مالک، ہمارے اس عمل کو جو تیری توفیق سے کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم پڑھنے والے اور سننے والے سب کو اپنے فضل سے نواز دے، سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کو بھلائیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں وہ ہدایت دے جن کے لیے تو نے
کہا کہ اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کی، ہمیں ایسے متقی بنا دے جو اس کتاب سے ہدایت پا سکیں۔ اے اللہ ہمیں نمازیں قائم کرنے والا، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا، ہمیں اپنے نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا بنا دے، ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان سب گمراہوں سے دور کر دے، ہمیں سب ان گمراہ عقیدوں سے، ان گمراہ لوگوں سے، ان گمراہ اقوام سے ہمیں دور رکھیو جو تجھ سے دور ہو گئے اور تیرے دین سے دور ہو گئے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، رات کا پچھلا پہر بیتا جا رہا ہے۔ اے پر میرے مالک، رات کا پچھلا پہر ہے، ماہ رمضان کی برکتوں والی گھڑیاں ہیں، میرے مالک ہمیں معاف فرما دے۔ تیرے پاک کتاب کے سامنے جھولی پھیلائی ہے، تیرے پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ کریم ہماری لوح ضمیر پر، ہمارے لوح اذہان پر، ہماری الواح قلوب پر اپنے قرآن کا نور نازل فرما دے، اپنے قرآن کی جلوہ پاشیوں سے ہمارے من کے اندھیرے دور فرما دے۔ اے مالک اپنے پاک کلام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے استاذ المکرم قبلہ مفسر قرآن پیر سید ریاض صاحب کے علم میں اور اضافہ فرما، ان کے فضل میں اور اضافہ فرما، اور بیش مخلوق کو ان کے نور علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے یہ مسائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا